बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ और खबरें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। पाकिस्तान में बजट पेश कर दिया गया है और जिस तरह का बजट पेश किया है ऐसा माहौल हमने जिंदगी में पहले कभी नहीं देखा। मैं इस पे आता हूँ बजट पे, लेकिन साथ में पहले आपको जरा बता दूं कि इस वीलॉग में आपको क्या कुछ मैं बताने वाला हूँ। रूसी सदर ने भी भिगो कर पाकिस्तानियों को लगाई है। इम्पोर्टेड सरकार की अच्छी चित्रौल की है रशियन सदर ने भी, वो भी मैं आपको बताऊंगा कि उन्होंने क्या कहा। उसके अलावा माशी अदादोशुमार में इस हुकूमत को हर उस गलती को तस्लीम करना पड़ रहा है जो गलतियां इस हुकूमत ने की हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों के ऊपर मुकदमा दर्ज कर दिए गए हैं कि तहरीक इंसाफ की खास तौर पे जो मुकदमा दर्ज किया गया यास्मीन राशिद साहिबा पे और बाकी लोगों पे, तो ये कह रहे हैं इंपोर्टेड सरकार वाले कि ये लोग दहशतगर्द हैं और इन पे दहशतगर्दी के मुकदमा दर्ज किए गए हैं। तो मैंने एक सर्वे भी करवाया। मैंने सवाल ये पूछा कि इन दोनों में से दहशतगर्द कौन है आपके ख्याल में। एक मैंने यास्मीन राशिद का नाम लिखा है और एक मैंने राणा सनाउल्लाह का नाम लिखा है। तो हैरत अंगेज तौर पे 95% से ज्यादा लोग कह रहे हैं कि राणा सनाउल्लाह उनकी नजर में दहशतगर्द हो सकते हैं, जबकि 4% या 5% लोग ये कह रहे हैं। अब तक के जो वोट्स आए हैं, मैंने एक डेढ़ घंटा पहले ये वोटिंग करवाई है, तो 50,000 से ज्यादा वोट पड़ गए। तो ज्यादा लोग ये कह रहे हैं कि राणा सनाउल्लाह टेररिस्ट है और यास्मीन राशिद को ज्यादा लोग दहशतगर्द नहीं कह रहे। ये मुकदमा दर्ज होने के बाद मैंने ये मामला उठाया है। NRO 2 मुकम्मल हो चुका, उसके बारे में आपको बताऊंगा मैं। और एक एक करके जितने लोग शहबाज शरीफ के मनी लॉन्ड्रिंग वाले मुकदमे या उनकी फैमिली के मुकदमात के साथ जुड़े हुए हैं, वो तमाम लोग या तो इस दुनिया से जा रहे हैं या बीमार होते चले जा रहे हैं। मनी लॉन्ड्रिंग केस में जो प्रोसिक्यूटर शहबाज शरीफ साहब के केस को देख रहे थे FIA की जानिब से, वो अचानक बेहोश हो गए अदालत के अंदर बैंकिंग कोर्ट में और उनको फिर सर्विसेज अस्पताल पहुंचाया गया। तो इस तरह जितने भी लोग मौजूद हैं वो सारे के सारे इफेक्ट हो रहे हैं। अभी आ जाते हैं पहले बजट के ऊपर। बजट ऐसा अजीबोगरीब पेश किया गया है कि पाकिस्तान की तारीख में पहली मर्तबा इस बजट की कोई अपोजिशन ही नहीं थी, यानी जिसको मिसाके मईशत कहते हैं वो हो चुका है। एक पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, तमाम पार्टियां उसके खिलाफ हैं। पहले जमात इस्लामी अपने आप को अलग रख सकती थी, लेकिन PDM की हमायत करके खैबर पख्तूनख्वा में एक इंतखाब हो रहा है, उसमें वो PDM की एक मरतबा फिर हमायत करने जा रही है जमात इस्लामी। तहरीक इंसाफ अकेली रह गई और जमात इस्लामी भी PDM के साथ वहां पर हमायत कर रही है। तो इस तरह अगर देखा जाए तो अकेली एक ही जमात है जो अपोजिशन में है, जिसका नाम है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, और वो पाकिस्तान की सबसे अक्सरियती जमात है, बड़ी जमात है। लेकिन इसके बावजूद उनकी हुकूमत को जबरदस्ती खत्म किया गया, उनको पाकिस्तान से बाहर निकाल दिया गया, यानी उनको हुकूमत से बाहर निकाल दिया गया पाकिस्तान की। अब वो असेंबली में मौजूद नहीं है और इस्तीफे देकर चले गए हैं। बाकी सारी जमातों की हुकूमत है। ये कुछ 1 दर्जन से ज्यादा जमातें हैं जिनकी हुकूमत है, जिनके वज़रा हैं, जिनकी कैबिनेट है, और वो सब इंजॉय कर रहे हैं। पाकिस्तान की तारीख में पहला बजट है जहां पे किसी ने एक भी आवाज नहीं कसी, किसी ने अवाम के लिए आवाज नहीं उठाई, किसी ने अवाम की जानिब से मुकदमा पेश नहीं किया। कोई ऐसा नहीं था जिसने नारा लगाया हो कि महंगाई बहुत बढ़ रही है, कोई ऐसा नहीं था जिसने गरीब की आवाज उठाई हो। सारे के सारे हुकूमत में मौजूद हैं। यानी एक ऐसी हुकूमत है, कौमी हुकूमत, जिसका मंजन बहुत बेचा गया खासतौर पर एस्टेब्लिशमेंट के करीबी लोगों की जानिब से, और ये कहा गया कि कौमी हुकूमत बनेगी तो मुल्क आगे बढ़ेगा। तो कौमी हुकूमत बनाई है, मुल्क का बेड़ा ही गर्क कर दिया है। और इस वक्त ये कौमी हुकूमत के खिलाफ एक आवाज भी कौमी असेंबली में बोलने वाली नहीं थी। मिफ्ता इस्माइल अकेले बोल रहे थे, कोई उन्हें रोकने या टोकने वाला नहीं था, कोई एहतजाज करने वाला नहीं था। तो इस तरह का बजट इससे पहले हमने कभी नहीं देखा। शहबाज शरीफ ने एक इजाफा किया था, लॉलीपॉप जो इन्होंने दिया है तनख्वाहों में। सबसे पहले मैं बता दूं आपको, आते ही शहबाज शरीफ ने कहा था कि 10% तनख्वाहें बढ़ा रहे हैं मुलाजमीन की। फिर उसने यू टर्न ले लिया था। ये वही वाला इजाफा है जो 15% की सूरत में अब किया जा रहा है, लेकिन महंगाई 20 से 25% तक बढ़ चुकी है। यानी आदादोशुमार अपने आप को 25% के करीब ले जा रहे हैं। इतनी ज्यादा महंगाई बढ़ने के बाद क्या इतनी थोड़ी सी तनख्वाह में इजाफा? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पिछली महंगाई में, यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में महंगाई इससे आधी थी। उस आधी महंगाई में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने फॉर्मूला सेट किया था और तमाम सोर्सेज ये बता रहे थे कि इमरान खान साहब इस मर्तबा सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 35% इजाफा करेंगे, क्योंकि उन्होंने रेवेन्यू बहुत ज्यादा कलेक्ट कर लिया है, उनके पास पैसे इकट्ठे हो रहे हैं,
زر مبادلہ کے ذخائر بہت اچھی صورتحال میں ہیں اور انہوں نے خسارہ بھی کم کیا ہے، لہذا وہ پبلک کو یہ انسینٹو دیں گے اور 35% تک اضافہ سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں ہوگا، جس کے بعد جو پرائیویٹ کمپنیز ہیں ان کو بھی کہا جائے گا کہ وہ بھی تنخواہوں میں اضافہ کریں۔ یہ تو عمران خان صاحب کا فارمولہ تھا۔ تو انہوں نے آگے کیونکہ اکانومی ڈبو دی، زر مبادلہ کے ذخائر تباہ و برباد کر دیے اور کچھ بھی پاکستان میں کانفیڈنس رہا ہی نہیں، کوئی آدمی پیسہ نکالنا نہیں چاہتا، مارکیٹ میں پیسہ سرکولیٹ نہیں ہو رہا، لوگ پیسہ اپنا دبا کر بیٹھ گئے ہیں، اعتماد نہیں ہے اس حکومت پہ یا اس نظام پہ۔ تو اس وجہ سے بہت زیادہ حالات پتلے ہیں عام آدمی کے، اور وہاں تنخواہ میں اضافہ 15% تو پینٹ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ پینشن میں 5% کا اضافے کا اعلان کیا ہے، اور وہ بھی جس طریقے سے کیا ہے حیران کن ہے، اور پتہ نہیں کیا ہوگا ان لوگوں کے ساتھ جو پینشنرز ہیں یا جو تنخواہوں پہ گزارا کرتے ہیں۔ یہ آنے والے دنوں میں لوگوں کی بہت بری حالت ہونے والی ہے۔ 9600 ارب کا یہ بجٹ ہے، اس میں دفاعی بجٹ جو ہے وہ 1586 ارب روپے کا ہے، سب سے بڑا حصہ دفاعی بجٹ کا ہوتا ہے، آپ کو پتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد جی ڈی پی کا جو ہدف ہے، عمران خان صاحب تو 6% تک پہنچ گئے تھے، ان کا ہدف 7% کو کراس کرنے کا تھا، تو امپورٹڈ سرکار نے آنے کے بعد اب جو ہدف رکھا ہے وہ ہدف ہی 5% کا رکھا ہے۔ اب آپ اندازہ کر لیں، ابھی کچھ بحران آنے والے ہیں آنے والے دنوں میں، اور یہ معیشت کو جاننے والے لوگ ببانگ دہل کہہ رہے ہیں۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ بجلی، گیس اور پیٹرول کا بڑا شدید بحران پاکستان میں آنے والے دنوں میں آئے گا، جبکہ گندم کا بحران بھی اس سال کے آخر تک سر اٹھائے گا اور بہت سارے مسائل پیدا کر دے گا پاکستانیوں کے لیے۔ مفتاح اسماعیل اینڈ کمپنی بہت پریشان ہے، انہوں نے آج بجٹ کی تقریر میں ایک خاموشی تھی، کوئی بھی آگے سے بولنے والا نہیں تھا، تو ٹکا کر انہوں نے جھوٹ بولے ہیں، سارا ملبہ انہوں نے عمران خان کی حکومت میں ڈالا ہے۔ لیکن جو اقتصادی سروے آیا ہے اس بجٹ سے پہلے جو اسی حکومت نے پیش کیا ہے، اقتصادی سروے یہ کہہ رہا ہے، یا اکنامک سروے رپورٹ جو ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ عمران خان صاحب نے اپنے دور کے تقریباً تمام معاشی اہداف نہ صرف حاصل کیے بلکہ ان کو کراس کر دیا۔ یعنی عمران خان صاحب نے معیشت میں جتنا آگے بڑھنا تھا، انہوں نے ایک ہدف مقرر کیا تھا کہ مجھے اس لیول تک جانا ہے، وہ اس لیول کو کراس کر کے چلے گئے، اور بہت ساری جگہوں میں انہوں نے کراس کیا ہے۔ بہت کم جگہ ہیں جہاں پہ ان کو وہ کراس نہیں کر پائے، لیکن تقریباً تمام معاشی اہداف عمران خان صاحب نے اپنے دور حکومت میں حاصل کیے ہیں، جبکہ پی ایم ایل این ایسا نہیں کر پائی۔ دو چیزیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، یہ اس پورے بجٹ کا آپ کو پوسٹ مارٹم کر کے دکھا دیں گی۔ ایک تو یہ ہے کہ مسلم لیگ نون 2018 میں 9.8 ارب ڈالرز کا زر مبادلہ کے ذخائر چھوڑ کر گئی تھی، یعنی جب مسلم لیگ نون نے حکومت چھوڑی تھی 2018 میں تو 9.8 ارب ڈالرز پڑے ہوئے تھے۔ پاکستان تحریک انصاف اس کو ایک دور میں 21 ارب ڈالر تک لے گئی، لیکن پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں بڑی، لوگوں کو ریلیف دینا پڑا تو اس کے بعد یہ کم ہو گئے۔ لیکن پاکستان تحریک انصاف مارچ 2022 میں 17 ارب ڈالرز تک اس کو چھوڑ کر گئی، 17 ارب ڈالرز تک، جب تک تحریک عدم اعتماد پیش نہیں ہوئی تھی 17 ارب ڈالر تک یہ گئے تھے۔ اب جب سے یہ حکومت آئی ہے پچھلے 2 مہینوں کے اندر انہوں نے زر مبادلہ کے ذخائر کو 9.2 ارب ڈالر تک پہنچا دیا ہے۔ اب آپ اندازہ کیجئے کہ پاکستان کا انہوں نے کتنا بیڑا غرق کیا ہے، 17 ارب ڈالر سے واپس 9.2 ارب ڈالر تک پہنچا دیا ہے۔ نون لیگ 20 ارب ڈالر کا کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ چھوڑ کر گئی تھی، جو ملک خسارے میں جا رہا تھا نا، یعنی وہ پیسے جو ہمارے پاس نہیں تھے لیکن ہم خرچ رہے تھے، خسارہ اس کو کہتے ہیں کہ آپ نقصان میں جا رہے ہوتے ہیں۔ تو پاکستان کا جو ٹوٹل نقصان نون لیگ چھوڑ کے گئی تھی وہ 20 ارب امریکی ڈالر کا تھا۔ پاکستان تحریک انصاف جو چھوڑ کر گئی وہ 13 ارب امریکی ڈالرز تک تھا۔ حالانکہ پی ٹی آئی اس کو ایک دور میں بالکل نیچے لے گئی تھی، 1 ارب 1.5 ارب تک، اور بعض اوقات کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مائنس میں، لیکن کیونکہ قیمتیں عالمی منڈی میں بہت بڑی، پبلک کو ریلیف دینا تھا، سبسڈیز بہت زیادہ دی، اس کی وجہ سے لیکن 13 ارب ڈالر تک پاکستان تحریک انصاف لے کر گئی، تو اس میں بھی 7 ارب ڈالر کا پاکستان نے فائدہ کیا۔ تو پاکستان تحریک انصاف کو تو اپنے دور حکومت میں خود سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ اچھا کام کر رہے ہیں یا برا کام کر رہے ہیں، لیکن وہ دن رات کام کر رہے تھے۔ ان کے جانے کے بعد پی ایم ایل این نے ان کو بتایا کہ وہ تو بہت اچھا کام کر رہے تھے، انہوں نے مہنگائی بھی کنٹرول کی ہوئی تھی، معیشت بھی کنٹرول کی ہوئی تھی، اعداد و شمار بھی بہت اچھے آ رہے تھے، عالمی ادارے بھی یہ کہہ رہے تھے کہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں، تمام رپورٹیں مثبت آ رہی تھی، ہر چیز بہترین چل رہی تھی۔ یہ تو پاکستان تحریک انصاف کو جانے کے بعد پتا چلا، اور امپورٹڈ سرکار نے آ کر بتایا کہ ہم نکمے ہیں، عمران خان صاحب بہتر کام کر رہے تھے، لیکن اس دور میں میڈیا سارا ملا ہوا تھا امپورٹڈ سرکار کے ساتھ، جو اس دور کی اپوزیشن کے ساتھ،
اور پروپیگنڈا کر رہا تھا، اور آج جب یہ لوگ مہنگائی کرتے ہیں تو اس کو مشکل فیصلے کا نام دیا گیا ہے۔ اب اس میں آپ کو ایک اور چیز بڑی امپورٹنٹ بتاتا ہوں۔ روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کے اندر پیسہ کم ہونا شروع ہو گیا ہے۔ اوورسیز پاکستانیوں کا اس حکومت کے اوپر کسی قسم کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ لوگ کچھ سوالات سوشل میڈیا پہ اٹھا رہے ہیں پاکستان کے دفاعی بجٹ کو لے کر۔ ہماری اپنے فوجی جوانوں کے لیے ہم اپنے خون پسینے کی کمائی دیتے ہیں اور ہمیں دینی چاہیے۔ وہ ہمارے لیے سرحدوں پر کھڑے ہیں، وہ جاگتے ہیں تو ہم سوتے ہیں۔ یہ ایک حقیقت کل بھی تھی، یہ ایک حقیقت آج بھی ہے۔ ہماری فوج ہمارا سرمایہ ہے، ہماری فوج ہمارا اثاثہ ہے، اور ہم اس کے اوپر اس سے بھی دگنا خرچ کریں تو اس سے بھی فرق نہیں پڑتا۔ لیکن بھارت جو ہے وہ بہت زیادہ پیسہ خرچ کرتا ہے دفاع پہ، ہمارے باقی جو دشمن ملک ہیں وہ بہت زیادہ پیسہ خرچ کرتے ہیں دفاع پہ، تو پاکستان کے دفاع کے اوپر کم پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ لیکن یہاں پہ ایک اعداد و شمار کا گورکھ دھندا ہے۔ عدنان عادل صاحب نے ایک ٹویٹ کیا، میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ ترجیحات کیا ہے، یعنی ترجیحات کا لفظ انہوں نے لکھا کہ ہماری ترجیحات دفاع کے اوپر جو بجٹ خرچ ہو رہا ہے وہ 1586 ارب روپے ہے، 1586 ارب۔ انہوں نے لکھا کہ تعلیم کے اوپر 6 ارب، پھر انہوں نے لکھا کہ صحت کے اوپر 12 ارب۔ اچھا، یہ جو چیزیں ہیں یہ واقعی جب عام آدمی پڑھتا ہے یا سنتا ہے تو اس کو تکلیف ہوتی ہے، اور لوگ اس پر بات بھی کرتے ہیں۔ یعنی کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ 6 ارب روپے تعلیمی بجٹ نے قوم کو اتنا شعور دے دیا کہ آج قوم کھڑی ہے اپنی آزادی اور خود مختاری کے لیے۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اتنے بڑے فوجی بجٹ کی کیا ضرورت ہے انڈیا کو، انڈیا 1 ارب ڈالر خرچ کرے اور پاکستان میں اپنی مرضی کی حکومت بنا لے۔ دیکھیں یہی تماشا ہوا نا پاکستان میں، مارچ کے مہینے میں، اپریل کے مہینے میں ہم نے یہی ڈرامہ اور یہی تماشا ہوتا ہوا دیکھا ہے، اور کسی نے نہیں روکا۔ جو روک سکتے تھے وہ نیوٹرل ہو گئے، کیونکہ ان کو صرف سرحدوں کے اوپر دفاع کرنا ہے۔ پاکستان کے اندر کوئی بھی ملک آگے نقب لگائے، یعنی کوئی طاقتور ایک ٹیلی فون کر دے، کوئی طاقتور ملک، کوئی تگڑا ملک ایک ٹیلی فون کر دے، تو آپ بڑے سے بڑے دفاعی بجٹ اور دفاعی طاقت کے باوجود آپ ہار مان لیں تو آپ کی آزادی اور خود مختاری پھر کہاں گئی؟ یہ سوال لوگ اٹھا رہے ہیں سوشل میڈیا پہ، اور بات ٹھیک ہے، کچھ حد تک مجھے اس لیے ٹھیک لگتی ہے کہ امریکن دھمکی کے بعد ہم نے دیکھا کہ کیسے پاکستان میں سینیریو تبدیل ہوا، کیسے آدھی رات کو عدالتیں کھلی، کیسے قیدیوں والی وینز پہنچ گئی، کیسے پورے کے پورے ریڈ زون کو سیل کر دیا گیا۔ حالانکہ عمران خان وزیر اعظم، اس نے تو کوئی حکم نہیں دیا، تو یہ کون تھا جو حکم دے رہا تھا کہ ریڈ زون کو سیل کر دو، وہاں پہ جو ہے وہ قیدیوں والی ویگن پہنچا دو وزیر اعظم ہاؤس میں، آدھی رات کو عدالتیں کھل جائیں، یعنی یہ ساری چیزیں، اور ٹی وی کے اوپر عجیب و غریب خبریں چلیں۔ یعنی ابھی آئی ایس پی آر نے یہ وارننگ جاری کی ہے اور یہ کہا ہے شاہین صاحبائی صاحب کے ٹویٹ کو لے کر، جس میں یہ کہا گیا کہ اسٹیبلشمنٹ نے رابطہ کیا شوکت ترین سے اور ان کو کہا کہ نون لیگ جوائن کرو، حالانکہ ایسا کچھ نہیں کہا۔ انہوں نے اپنے ٹویٹ میں یہ کہا تھا، جو شوکت ترین صاحب نے خود کہا تھا کہ مجھے بلوایا گیا تھا کھانے پہ، باقی لوگوں کو بھی بلوایا گیا تھا اور مجھے کہا گیا تھا کہ ایک فیس بنائیں، ان کا ساتھ دیں، تو میں نے ساتھ دینے سے انکار کر دیا اس لیے کہ انہوں نے مجھے نکالا ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ نگران حکومت آپ لوگ بنا دیں تو ہم ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں اور پاکستان کے لیے سب کچھ کریں گے، آئی ایم ایف کو بھی فیس کریں گے، سب کچھ کریں گے، یہ شوکت ترین صاحب کا کہنا تھا۔ لیکن آئی ایس پی آر نے قانونی کارروائی کا کہا ہے، اسی آئی ایس پی آر نے بی بی سی کے خلاف قانونی کارروائی کا بھی کہا تھا، آپ کو یاد ہوگا۔ اس وقت اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بات نہیں ہوئی تھی، اس وقت بات یہ ہوئی تھی کہ اسٹیبلشمنٹ کے لوگوں نے یا کچھ جرنیلوں نے عمران خان کو وہاں پہ آ کر زدوکوب کیا ہے، کوئی ہیلی کاپٹر آیا ہے اور اس پہ افواہیں یہ پھیلائی گئی تھی کہ عمران خان صاحب کو جو ہے وہ تھپڑ مارے گئے ہیں اور ان کے چہرے پہ زخموں کے نشان ہیں، حالانکہ اس رات میں وہاں موجود تھا۔ تو عزت جو ہے وہ پاکستان کے وزیر اعظم کی سب سے زیادہ ہوتی ہے، باقی عہدے تو ان کے انڈر آتے ہیں، لہذا اس کے اوپر بھی ہم جاننا چاہتے ہیں کہ کیونکہ یہ فوج کے خلاف ایک خبر چلی تھی، تو آئی ایس پی آر نے اب تک اس وقت تک بی بی سی کے خلاف کیا کارروائی کی اور اس کارروائی کا کیا نتیجہ نکلا۔ ایمان مزاری جیسی ایک کمزور لڑکی ایک کارروائی کی زد میں آ جاتی ہے، اس کے خلاف قانونی کارروائی بھی کی جاتی ہے اور صحافیوں کے اوپر بغاوت کے اور غداری کے مقدمے بھی درج ہوتے ہیں، لیکن بی بی سی کو آج تک کسی نے نہیں پوچھا جس نے ایک وزیر اعظم کو ٹارچر ہونے کی، اس کو زدوکوب کرنے کی، اس کے اوپر پریشر ڈالنے کی اور ہیلی کاپٹرز کے آنے کی، جرنیلوں کے پہنچ، ایک پوری اس نے خبر تھی فیک قسم کی، لیکن بی بی سی کو کسی نے نہیں پوچھا، اب تک کوئی نوٹس گیا ہمیں نہیں پتا، اب تک کوئی قانونی کارروائی ہوئی ہمیں نہیں پتا۔ تو لوگ یہ سوالات اٹھا رہے تھے، تو ان سوالات کا جو جواب ہے وہ بھی لوگ خود ہی جانتے ہیں۔ آئی ایم ایف سے اجازت لے کر تنخواہیں بڑھائی ہیں،
یہ مفتاح اسماعیل صاحب نے کہا ہے. میں آپ کو ایگزیکٹلی بتا دیتا ہوں کہ دنیا ٹی وی نے اس کو کیسے رپورٹ کیا. بجٹ میں سرکاری ملازمین کے لیے اچھی خبر ہے. آئی ایم ایف کے ساتھ ملازمین کی تنخواہوں میں اضافے پر اتفاق ہوا ہے. آئی ایم ایف ملازمین کی تنخواہیں بڑھانے پر رضامند ہو گیا ہے. مفتاح اسماعیل یعنی یہ تسلیم کر رہے ہیں کہ آئی ایم ایف کی اجازت سے بجٹ پیش کیا ہے اور یہ آئی ایم ایف کا بجٹ ہے. اب آپ تمام لوگ گواہ رہیے گا کہ مفتاح اسماعیل نے اپنے منہ سے کہا ہے کہ انہوں نے تنخواہیں لینے کے لیے آئی ایم ایف سے اجازت مانگی ہے اور آئی ایم ایف نے اتفاق کیا ہے. یعنی آئی ایم ایف کی رضامندی سے یہ بجٹ پیش کیا جا رہا ہے اور یہ آئی ایم ایف کا بجٹ ہے. یہ سب کو اب ماننا پڑے گا. تو جناب یہ بجٹ کے حوالے سے ایک چھوٹا سا پوسٹ مارٹم تھا, میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ساری صورتحال. میرے خیال میں جو صدر پیوٹن نے کیا ہے امپورٹڈ سرکار کے ساتھ وہ, اور ایک خبر چل رہی ہے اسرائیلی اخبار کے اندر کہ پاکستان غالباً اسرائیل کو تسلیم کرنے جا رہا ہے. کیا اس خبر میں صداقت ہے؟ ان کے اوپر بات کرتے ہیں بعد میں ایک اور ویلاگ میں. اب تک کے لیے اتنے, اپنا خیال رکھیے گا, اپنے اس چینل کا بھی. اللہ حافظ.